सूरा अल-कौसर, मक्की सूरत, 1 रकू 3 आयात, 108 नंबर पर आने वाली सूरत। इसका नाम अल-कौसर इस हवाले से कि पहली ही आयत में इन्ना आतोइना कल कौसर, कौसर का तस्करा, नेमतों की कसरत, हौज़ कौसर के हवाले से इस सूरत का नाम। इस सूरत का एक और नाम सूरा अन-नहर भी है, उसी हवाले से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 2 के इख्तिताम में फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो लिहाजा इस सूरत का नाम सूरा अन-नहर भी है। ज़माना नज़ूल के हवाले से देखा जाए तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन तमाम की रवायत से ये सूरत मक्की है। क़ल्बी और मुक़ातिल भी इसे मक्की सूरत करार देते हैं, लेकिन हसन बसरी, इक्रमा, मुजाहिद और क़तादा इसे मदनी सूरत करार देते हैं। और हवाला जो दिया जाता है, ये वो मुफस्सिरीन कुरान जो इसको मदनी सूरत करार देते हैं, वो हवाला देते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, जो मुस्नद अहमद में, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई तमाम में ये हवाला मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद और ऊँग की कैफियत तारी हुई, और फिर जब आप नींद से बेदार हुए या जब ऊँग की कैफियत के बाद आपकी आंखें खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक पर हल्का सा तबस्सुम था, गोया आप मुस्कुरा रहे थे। सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा कि आप किस वजह से तबस्सुम फरमा रहे हैं, या कुछ रवायात में आपने खुद ये सवाल किया कि तुम्हें मालूम है कि किस बात पर मुस्कुरा रहा हूँ। तो आपसे पूछा गया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर ये सूरत नाजिल हुई है, और फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और आपने सूरा कौसर की तलावत फरमाई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि कौसर से मुराद क्या है, और आपने इत्तला दी कि कौसर से मुराद एक हौज या एक नहर है जो जन्नत में और मैदान हशर में मुझे मेरा रब अता फरमाएगा। तो लिहाजा इस हवाले से मुफस्सिरीन ये हवाला देते हैं कि चूंकि ये मामला और ये वाक़या जो है वो मदीना के दौर में रूनुमा हुआ, तो इस हवाले से ये सूरत मदनी है। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल एक और हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्ही की रवायत से बुखारी में, मुस्लिम, अबू दाऊद और तिरमिज़ी ही में नकल आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज के मौके पर नहर कौसर दिखाई गई। शब मेराज का वाक़या तो मक्की दौर में हुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सने नबूवत में शब मेराज के वाक़े पर तशरीफ ले जाते हैं। उस मौके पर आपको हौज़ कौसर का, नहर कौसर का दिखाया जाना इस बात की तस्दीक करता है उसी रावी के हवाले से कि नहर कौसर और हौज़ कौसर का मुशाहिदा करवाना इस बात की गवाही था कि सूरा कौसर नाजिल हो चुकी है, और आपको हौज़ कौसर के अता करने का तज़किरा मौजूद है, आपके इल्म में है, इसीलिए आपको उसका नजारा भी करवाया गया। तो इन दोनों के दरमियान तत्बीक और मुताबिकत का मामला कैसे होगा कि फिर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये दूसरा मौका जिसको मदीना के दौर में मज़कूर किया गया कि आपने ऊँग से उठने के बाद ये फरमाया कि आपने ऊँग से उठने के बाद सूरा कौसर की तलावत फरमाई, तो ये इस मामले का इजहार नहीं था कि वो सूरत नाजिल उस वक्त हुई। और रावी कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के दरमियान किसी बात के हवाले से मुकालमा या कोई बात का सिलसिला जारी था, आप पर ऊँग, और ऊँग से जब आप उठे तो उसी मुकालमे या उसी तबसरे के हवाले से आपको वही में निशानदही की गई कि इसी बात और इसी सवाल के जवाब के हवाले से आप पर यह सूरत पहले नाजिल की गई है। गोया वही के जरिए आपको निशानदही कर दी गई कि वो पहले नाजिल होने वाली सूरा कौसर इस मुकालमे या इस सवाल का जवाब है, और जब आपको ऊँग से आप बेदार हुए तो आपने वो सूरत तलावत करके उस मुकालमे और उस डिबेट और डिस्कशन के जवाब के हवाले से तलावत कर दी। और ये एक मौके पर नहीं, इससे ज्यादा मौकों पर भी ये तरीकाकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक पहले नाजिल करदा सूरत के तरीकाकार जवाब की शक्ल में वही के जरिए आपको ख्वाब या आपको ऊँग की कैफियत में निशानदही फरमाई गई, और कुछ वाकयात इसके अलावा भी सूरतों के लिए मौजूद हैं। बहरहाल ये सूरत मक्की सूरत है,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا وہ دور جہاں پہ بہت ہی انکار، تکذیب، مذاق، استہزاء، اعتراضات، ظلم، زیادتی کا ایک بہت لامتناہی سلسلہ جاری تھا، تو اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اللہ گاہے بگاہے تسلی دیتے نظر آ رہے۔ ہم نے پیچھے سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد والا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور میں عنقریب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان صورتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکلات کی چکی کے دور میں تسلیاں، حوصلہ، ہمت، امید، اللہ کی معاونت اور اللہ کی حفاظت کا یقین دلایا گیا۔ تو it's just like one of those conditions جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی بڑی ایک مہم اور سازش، اپنے بھی دکھ دے رہے ہیں، جلی کٹی سنا رہے ہیں، تو اس وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے نعمت نوازنے کا طریقہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ آپ جب سورہ کوثر پڑھیں گے تو یہ وہ دور ہے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ ابتر کہا گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، نعوذ باللہ، جب اتنا بڑا اعتراض، تو اس کے جواب میں آپ کو تسلی بھی دی گئی اور تشفی دی گئی اور آپ کو نعمتوں کا کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی سی اور انتہائی مختصر سی 3 آیات پر مشتمل یہ سورت، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا وہ ردم، قافیہ ردیف، اس کا وہ ایک روانی اتنا مربوط سا انداز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر آیت کا اختتام کوثر وانحار ابتر، ایک شاعرانہ سا انداز ہے اور کتنا ایک غنا کا سا انداز ہے، اتار چڑھاؤ، بیلنس، ردم، سب کچھ موجود ہے۔ یہ وہ چھوٹی سی قرآن کی صورت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو مکہ کا شاعر، ایک بہت بڑا ریناؤنڈ مشرکین مکہ کا شاعر، اس کا نام لبید بن ربیعہ بتایا جاتا ہے۔ تو لبید بن ربیعہ نے جب سورہ کوثر کو سنا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ ما ھذا کلام البشر، اسی وزن پر اس نے کہا، اور جتنا اس قرآن کی آیتوں کو اور اس کے مجزانہ کلام کی حیثیت کو عرب پہچانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے اندر شاعری کا دورہ بہت زیادہ تھا نا۔ اب میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اللہ نے ہر نبی کو وہی معجزہ دیا جس چیز کا دورہ اس کے معاشرے میں ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عربی زبان اور عربی شاعری کا دورہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا گیا تھا اس میں شاعرانہ معجزہ بھی تھا۔ تو لبید بن ربیعہ جو اپنی دور کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے سورہ کوثر سنی تھی تو اس نے فرمایا تھا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور وہ ایمان قبول کر گیا۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر تو میں آپ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ نے ریناؤنڈ مشرکین کا شاعر اللہ نے ایمان کی توفیق دینی تھی، تو 3 قرآن کی آیات، سب سے چھوٹی قرآن کی ایک سورت، اس سے ایمان مل گیا تھا۔ بس اس کو ضد نہ ہو، جو ڈٹائی سے نہ پڑھے، کھلے دل سے پڑھے، بس اللہ پھر اس کے لیے فہم کے دریچے، دروازے اور انوار کی تجلیاں کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمارا سینہ اس قرآن کے لیے کھول دے۔ اللہ اختتام کی منزلوں کی طرف چل رہے ہیں، اللہ اس کی بات کو شرح صدر ہو کے پڑھنے، شرح صدر ہو کے سمجھنے، شرح صدر ہو کے عمل کرنے، شرح صدر ہو کے لوگوں تک پہنچانے اور اس کی تبلیغ میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی سی صورت جو لبید بن ربیعہ کے ایمان کا ذریعہ بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہم نے عطا کی ہے آپ کو کوثر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے ایک انعام کا تذکرہ فرما رہے ہیں تسلی کے طور پر،
کیونکہ حالات کیا ہیں کہ دشمن آپ کو کس لقب سے پکارنے لگے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کو ابتر کہا جا رہا ہے، اپنے دور کے رئیس سردار آپ کو اس نام سے پکار رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ دل دکھتا بھی ہے، وہ جو آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، وہ جن کی آپ آنکھوں کے تارے تھے، وہاں پہ یہ حال، تو وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی، وہ ٹینشن، اس میں تسلی دی جا رہی ہے۔ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ بات آرا کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے کٹ جانا، جیسے ایک کوئی درخت، اس کا تنا کٹ جائے یا اس کی کوئی شاخ کٹ جائے، تو جب اس پودے کی شاخ کو یا اس کے تنے ہی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کا جڑ کے ساتھ زمین کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے پاس پانی، معدنیات، نمکیات نہیں آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جڑ سے کٹا ہوا تنا یا جڑ سے تنے سے کٹا ہوا جو شاخ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر تو سبز رہتا ہے، اس کے بعد وہ مرجھا جاتا ہے اور اس کے بعد خشک ہو جاتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے حیات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، نہ وہ پھلتا ہے، نہ بڑھتا ہے، نہ پھولتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے، نہ وہ زندہ ہے۔ تو لہٰذا جڑ سے کٹی ہوئی چیز اور جڑ سے کٹ کے الگ ہو کے خشک ہو کے ختم ہو جانا۔ اکرمہ کی روایت سے آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، یہ ابتر کی حقیقت کیا ہے کہ کیسے آپ کو اس چیز سے نعوذ باللہ پکارا جاتا تھا۔ اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ نے نا قریش میں دعوت دینی شروع کی، تو کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے بَتِرَ محمد من، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ان کی جڑ کٹ گئی ہے، یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی دین سے، دین ابراہیمی آبائی دین سے منحرف ہو گئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، اور جب اپنے آبائی دین اور اپنی بستی اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے زندگی کے سسٹم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کٹ کے الگ ہو گئے ہیں، تو اب وہ ہم سے الگ ہو کر زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکیں گے، کچھ دیر کے بعد وہ سوکھ کر پابندے خاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کا ایک سردار آس بن وائل، کہ اس کے سامنے نا جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تھا کہ ان کا دین کیسے پھیل رہا ہے، وہ کیسے لوگ ان کے دین کے اندر گروہ در گروہ آ رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے اچھا ان کا تذکرہ تو چھوڑ ہی دو، انہیں میرے سامنے کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہو، وہ تو نعوذ باللہ ایک جڑ کٹے انسان کی طرح ہے، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بس تھوڑی دیر بعد جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ابن عباس کی روایت سے آتا ہے کعب بن اشرف، یہ یہودیوں کا ایک سردار تھا، تو کعب بن اشرف جو ہے اس کے سامنے وہ قریش مکہ کے پاس آئے اور اس نے تذکرہ کیا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو اس نے یہ تبصرہ کیا کہ تم مجھے کس لڑکے کا تذکرہ سناتے ہو، مجھے تم کس لڑکے کا تذکرہ سناتے ہو، یہ تو وہ لڑکا ہے جو اپنی قوم سے ہٹ گیا ہے اور اپنے قوم کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے، اور ہم حج اور یہ سقائیت کے کام ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے طریقے سے ہٹ گیا تو یہ زیادہ دیر رہ نہیں پائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اور روایات دیکھیں تو اکرمہ کی روایت آتی ہے کہ قریش کے سردار کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اور آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو آپ اپنی قوم سے کٹ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ابتر کے لفظ کا اور یہ جو اعتراض لگایا جاتا تھا آپ کے لیے، اس کے لیے وہ واقعہ بھی بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات کا۔ آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں وہ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ القبریٰ کے بطن سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کے حرم میں لونڈی کے طور پر داخل ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ تمتع کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بطن سے مدنی دور میں نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت اور پھر چھوٹی عمر میں ان کی وفات کا معاملہ۔ لیکن آپ کی باقی ساری اولادیں آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے بیٹے قاسم، ان کے بعد آپ کی بیٹی حضرت زینب، پھر حضرت عبداللہ، پھر ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ آپ کی اولادوں کا سلسلہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو پہلے ایک بیٹے فوت ہوئے قاسم، جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، پہلے یہ بیٹے فوت ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت زینب کی ولادت اور پھر دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کی وفات کا معاملہ۔ تو جب دوسرے بیٹے فوت ہوئے تو اس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کے ایک سردار آس بن وائل
نے یہ کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نعوذ باللہ ختم ہو گئی، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالکہ اب ابتر ہو گئے ہیں، اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں، اور جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے پیچھے ان کا نام دنیا میں مٹ جائے گا اور کوئی کام جاری رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بیٹے کی جب ہوئی ہے تو اس پر ابو جہل نے بھی ایسی باتیں بتائیں، اور پھر اسی طرح ابن ابی حاتم رویہ بتاتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کٹر دشمن تھا، عقبہ بن ابی معیط نے بھی اسی طرح کی کمینہ پن جو ہے وہ دکھایا اور اسی طرح کی غلط جملے جو ہیں اس نے بھی بولے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا تذکرہ ہم سورہ لحب میں بھی پڑھیں گے تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کی آج رات ان کا بیٹا جب فوت ہو گیا ہے تو اب ان کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ تو یہ جو ایک اعتراضات مختلف، کبھی ابو جہل، کبھی عقبہ بن ابی معیط، کبھی عاص بن وائل اور کبھی ابو لہب کے حوالے سے یہ لفظ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بہت شدید دکھ بھی تھا اور بہت شدید، دیکھیں کہ بیٹے کی جدائی کا غم اور دکھ بھی، اور ایک بیٹے کے بعد دوسری اولاد نرینہ کے فوت ہونے کا غم اور دکھ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اپنا چچا، اپنے قرابت دار، وہ جو اپنے سے محبت کرتے تھے، اپنے کو آپ کو قابل اعتماد سمجھتے تھے، آج ایسے دل جلانے والے جملے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ایک پریشانی کا معاملہ تھا۔ تو اس گھبراہٹ کی حالت میں، اس پریشانی کی کیفیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور تسلی دو طریقوں سے تسلی دی گئی ہے کہ میں تمہیں یہ دو نعمتوں سے نوازوں گا، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نعمتوں کی کثرت دوں گا، اور دوسرا کیا بتایا گیا تھا کہ وہ جو آپ کے دشمن آپ کو دل کٹی باتیں سنا کے نعوذ باللہ ابتر کہہ کے آپ کا دل جلا رہے ہیں، وہ دشمن ہی ابتر ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہم آپ کو کوثر عطا فرمائیں گے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو حوض کوثر اور نہر کوثر جو آپ کو جنت اور میدان حشر میں ملنے والا ہے، اور دوسرا اس سے مراد قاف ثا را، وہی جیسے ہم نے سورہ تکاثر میں پڑھا، کثرت، نعمتوں کی کثرت۔ حوض کوثر سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں تو اس کا مطلب آپ نے فرمایا کہ حشر کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں میدان حشر میں حاضر ہوں گا، اور میں سب سے پہلے اپنے حوض پہ کھڑا ہوں گا۔ تو گویا حوض کوثر ایک حوض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں قیامت کے دن آپ کو نوازا جائے گا، اور آپ سب سے پہلے اس پر پہنچیں گے، اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ مسلم میں، ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ وہ ایک حوض ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ تو کوئی آپ سب سے پہلے جائیں گے، اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے، اور پھر امت کے افراد بھی آپ کے پاس پہنچیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے میں تم سب سے پہلے وہاں پہنچا ہوں گا۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں گا، تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو آنکھوں سے دکھایا گیا تھا، عینی مشاہدہ کروایا گیا تھا۔ اسی طرح بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں حدیث کے الفاظ ہیں میرے بعد تم کو خود غرضیاں اور اقربا نوازیوں سے پالا پڑے گا، ان پر صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر حوض کوثر پہ ملو۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ لوگ تم سے خود غرض بھی ہوں گے، تمہارے قرابت دار تم سے سختیاں بھی کریں گے، تمہارے رشتہ دار تم پر ظلم بھی ڈھائیں گے، تمہارا اعتراض بھی کریں گے، ان پر صبر کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھ سے حوض کوثر پر ملنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اور آپ نے فرمایا، کہیں آتا ہے کہ آپ نے 2 دفعہ نہیں کہا، کہیں 3 دفعہ، کہیں 4 دفعہ، یعنی آپ بار بار نہیں کہتے جا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا جو اس کو جھٹلائے گا اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہیں کرے گا۔ یعنی جو حوض کوثر کی حقیقت کو جھٹلائے گا پھر اللہ اس کو اس کے پانی سے محروم کر دے گا۔ ہمیں حدیث وضاحت سے بتاتی ہے کہ یہ حوض کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کتنا وسیع ہوگا، کتنا عریض ہوگا، اس کی کیفیت، حالت، پانی کیسا ہوگا۔
اس کی وسعت کے حوالے سے بخاری میں، مسلم میں مختلف احادیث آتی ہیں۔ اس کی وسعت کے بارے میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وسعت یمن سے لے کے سنا تک ہوگی، اتنا وسیع ہوگا کہ یمن سے لے کے سنا تک ہوگا۔ کہیں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایلا سے لے کے عدن تک ہوگا، اور کہیں آپ نے فرمایا کہ عمان سے لے کے عدن تک ہوگا، اور چوڑائی آپ نے مختلف مقامات پہ آپ نے فرمائی کہ چوڑائی اس کی ایلا سے لے کر جوفہ تک ہوگی، یعنی آپ نے وسعت کے لیے لمبائی چوڑائی بہت وسیع بتائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ جنت سے 2 نالیاں لا کر اس میں پانی بہم پہنچایا جائے گا، یعنی میدان حشر میں جو حوض کوثر ہوگا، مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نالیاں لائی جائیں گی جس سے حوض کوثر کو بھرا جائے گا۔ اور ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 نالی سونے کی اور 1 نالی چاندی کی ہوگی، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہیں اور کوئی شخص یہ نہ جانے گا نہ دیکھے گا کہ یہ نالیاں کس طرف سے نکلیں گی، یعنی کوئی غیبی سی نالیاں ہوں گی، پوشیدہ سی نالیاں ہوں گی، ڈکٹس، چینلز جو جنت سے سونے اور نالیاں لا کے اس حوض کوثر کو بھریں گی۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا۔ اگر میں آپ کو مختلف احادیث کی سمری بتا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشک اوفر اس کی تہ میں ہوگا، یہ مشک کی تہ پر بہ رہا ہوگا، یعنی تہ کی جو مٹی ہے وہ مشک پر مبنی ہوگی۔ پھر اس کی تہ میں سنگریزے اور پتھر نہیں، یاقوت، مرجان، ہیرے، جواہرات اور موتی ہوں گے۔ پھر اس کی دیواریں اور اس کے کنارے سونے، چاندی، یاقوت اور مرجان کی ہوں گی۔ اس کا پانی برف سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کناروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیالے جیسے گابلٹس اور چھوٹے چھوٹے پیالے ہوں گے جو سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی تعداد آسمان میں ستاروں سے زیادہ ہوگی۔ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خوشبودار، کتنا ٹھنڈا، کتنا میٹھا، کتنا سفید اس کا پانی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھ کے جو بات، میں اپنی امت کو اس سے پانی پلاؤں گا، جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جس کے پانی سے محروم رہ جائے گا اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ میں تم سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پر اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، یعنی دوسری امتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ دیکھو میری امت کتنی زیادہ ہے۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو، میں کچھ کو چھڑاؤں گا اور کچھ مجھ سے چھڑائے جائیں گے، میں کچھ کو چھڑاؤں گا اور کچھ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ یہ چھڑائے جائیں گے کون سے؟ حوض کوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے لوگ چھڑائے جائیں گے؟ ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مشرک حوض کوثر کے پانی سے محروم کیے جائیں گے، وہ قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ مشرک، کافر، اسی طرح مرتد، دین اسلام میں داخل ہونے والے اور پھر دین اسلام سے پھر جانے والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، میں اس کے وسط میں کھڑا ہو کے کچھ لوگوں کو دیکھوں گا، ان کو اپنی امت کے حوالے سے پہچانوں گا، وہ مجھ سے چھڑائے جا رہے ہوں گے، میں پوچھوں گا یہ کیوں؟ اور مجھے بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر گئے۔ مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا، اور پھر بدعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں، بدعتوں کا انجام، سب سے جو ہیبت ناک انجام ہے وہ کیا ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں حوض کوثر پر وارد ہوں گا، میں اپنی امت کے کچھ افراد کو ان کے قیافے سے پہچانوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو میرے پاس آنے سے روک رہے ہوں گے، میں ان کو چھوڑانے کے لیے کہوں گا یہ میری امتی ہیں، ان کو مجھ سے نہ روکو، تو مجھے بتایا جائے گا، مجھے خبر دی جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے پیچھے دین میں فلاں اور فلاں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ بادال عین، بدعت، ایجاد کرنا،
نئی نئی چیزیں، تحریفات ایجاد کرنا، نئی نئی چیزیں، نئی نمازیں، نئی راتوں کی عبادت، نئے روزے، کچھ دنوں کے اوپر کھانے کھلانے، وفات کی رسمیں، پیدائش کی رسمیں، شادی کی رسمیں، خوشی غمی کی رسمیں، انہوں نے دین کے اندر نیکی کی نیت سے ایجاد کر دی تھی، جن کو نہ قرآن نے، حدیث نے، سنت نے ان کے لیے جاری نہیں کیا تھا، نہ نیکی کہا تھا، یہ خود سے خود ان کو نیکیاں بنا کے گھڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ تو ایسے بدعتیوں کو روکا جائے گا۔ تقریباً 50 سے زیادہ حدیث مروی ہیں صحابہ اکرام سے جو حوض کوثر کے حوالے سے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کوثر کی حقیقت کے حوالے سے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو مشرکین مکہ آپ کا دل جلا رہے ہیں، آپ کو جلی کٹی سنا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت سرفرازی کا درجہ دے گا اور آپ کو قصیر امت دے گا، اور پھر آپ کو وہ حوض کوثر کی نعمت دے کے آپ کو شفاعت کا پروانہ دے کے آپ کو اور آپ کی امت کو سربلندی، عزت عطا فرمائے گا۔ تسلی کا ایک طریقہ۔ کوثر کا دوسرا مطلب نعمتوں کی کثرت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو، دشمن آپ پر رستے تنگ کر رہے ہیں، دشمن آپ کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تھکا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں تک کو ذلت اور رسوائیوں سے دوچار کر رہے ہیں، اب پریشان نہ ہو، آپ کو ہم نے قصیر نعمتیں دی ہیں، آپ کو ہم نے قصیر نعمتیں دی ہیں، جو تکلیفیں ان پر نظر نہ رکھیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قصیر نعمتیں ہیں ان کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کتنی قصیر نعمتیں، کوثر، اللہ کا وعدہ ہمیشہ ہی سچا ہے، اور اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے قصیر نعمتیں دی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوثر کثرت نعمت۔ وَوَجَدَكَ یتیمًا فَآوَىٰ، آپ یتیم ہو گئے تھے، ماں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے تھے، اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، شفیق دادا، شفیق چچا، شفیق محبت کرنے والی چچی دے دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، مالی تنگی تھی، آپ نے بہترین مخلص بیوی، مالدار بیوی، تن من دھن مال لٹانے والی، حفاظت کرنے والی بیوی دے دی، دین کی معاونہ بنا دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، راستہ نہیں پاتے تھے، اللہ نے صحیح ہدایت دے دی، رب پسند زندگی کا طریقہ ضابطہ سکھا دیا۔ وہ غم، وہ دکھ، انقضا ظہرک، جو آپ کی پیٹھ، آپ کی پشت توڑے جا رہا تھا، اس بوجھ کو ریلیو کر دیا، نبوت سے سرفراز کر دیا، مصطفیٰ بنا دیا، مجتبی بنا دیا، خیر البشر بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا، انک لعلی خلق عظیم، بہترین اخلاق نواز دیے، آپ کو قرآن عطا فرما دیا، اپنا بہترین کلام دے دیا، آپ کی بستی کو بہترین بستی ام القریٰ بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا، رفعنا لک ذکر کا انعام دے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ساری دنیا کے حاکم کا نام آئے گا، جہاں سارے مالکوں کے مالک کا نام آئے گا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام آئے گا۔ یہ کوثر نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، آپ کو بہترین اخلاق دے دیا گیا، آپ پر درود اور سلام بھیجنے کی تاکید دے دی گئی، درود اور سلام بھیجنے والوں کے درجات کتنے بلند کر دیے گئے، آپ کو مدینہ کی بستی کا امن عطا کر دیا گیا، انصار مدینہ کی محبت اور الفت دے دی گئی، اور پھر 8 سال ہجرت کے بعد، اتنے تھوڑے میعاد کے بعد فتح مکہ کا انعام دے دیا گیا، اور پھر کثیر نعمتیں، سب سے بڑی امت میں سے سب سے زیادہ جنتی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کوثر ہی تو ہے۔ یہ وہ کچھ ظاہری نعمتیں ہیں جن کا میں اور آپ تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن نعمتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ آج آپ کے مخالفین آپ کی ہر طرح سے آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں اور انعامات شامل حال ہیں۔ اللہ حوض کوثر کا وعدہ فرماتے ہیں، قصیر نعمتوں کا وعدہ فرماتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ جو آپ کو ستا رہے ہیں ان کا انجام ان نشانیاں کا هو الابتر، جڑ انہی کی کٹے گی۔ اللہ علم الغیب ہے، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور پھر اللہ کی بات بھی تو سب سے سچی ہے۔ کیا اس موقع پر کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ مشرکین مکہ ابتر ہوں گے، جڑ ان کی کٹے گی؟ وَمَنْ أَصْدَقَ اللَّهُ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہے؟ تاریخ گواہ ہے، آج تک کی حالات دنیا کے گواہ ہیں، جڑ کس کی کٹی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں اذان نہیں گونجتی۔
اس وقت میں، اس میعاد میں کوئی گھڑی نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضا میں گونج نہ رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچانے والا قرآن دنیا کے ہر خطے میں لوگوں کے دلوں میں حفظ سے موجود ہے۔ آپ کا نام، آپ کا ذکر خیر، رفعنا لک ذکر کی شکل میں قیامت تک رہے گا۔ ہاشمی بھی موجود ہیں، سید بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی fastest growing religion in the world at the time and the fastest growing religion ever in the world till Jannah, till قیامہ۔ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے پیروکاروں کی تو جڑ نہیں کٹی نعوذ باللہ، لیکن جڑ کس کی کٹ گئی؟ کوئی ابو جہل کا پیروکار ہے؟ کوئی ابو لہبی ہے؟ کوئی ابو جہلی ہے؟ کوئی ان کا نام لیوا؟ کوئی ان کی نسل کا جاری کرنے والا؟ کوئی ان کا پیروکار؟ نہ کوئی ابو لہبی رہا، نہ کوئی ابو جہلی رہا، نہ کوئی عتبہ کی نسل چلی، نہ کوئی شیبہ کی نسل چلی، جڑ کٹ گئی ان کی۔ آگے چلنے سے پہلے ایک چیز دیکھیں، اللہ کن کی جڑ کاٹ دیتا ہے؟ ابتر کے انجام سے کون سے لوگ دوچار ہوئے؟ ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، تانے، تشنے، شکوے، شکایت، جلی کٹی سنا کے لوگوں کے دل جلانے، کلیجے کاٹنے والے ابتر۔ یہ انجام ہے۔ جب بھی ابتر کا لفظ دیکھیں یہ انجام کس کا ہوتا ہے، ان رویوں کو دہرا لیا کریں سورہ کوثر میں۔ پھر دہرائیں، یہ برا انجام کس کا ہوا؟ جلی کٹی سنانے والوں، لوگوں کے دل جلانے والوں، لوگوں کی آبرو زنی کرنے والوں، لوگوں کو ستانے والوں، ظلم اور زیادتی کرنے والوں، حق کا انکار کرنے والوں، حق کی تکذیب کرنے والوں، راہ حق سے روکنے والوں، حق کی معاونت سے بیزاروں کا یہ انجام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور گستاخی کرنے والوں کا یہ انجام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشی اور اناد رکھنے والوں کا یہ انجام ہے کہ وہ ابتر ہو جاتے ہیں، ان کی جڑ کٹ جاتی ہے، ان کی نسلیں کٹ جاتی ہیں، ان کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، ان کا نام کٹ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رویہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی ان حالات میں، نعمتوں کا تذکرہ کر کے، نعمتوں کی کثرت اور حوض کوثر کا وعدہ کر کے، اور پھر دشمنان کا انجام بتا کے۔ یہ تسلی کے دو طریقے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کی جڑ کٹ جائے گی اور آپ کو اللہ یہ نواز دے گا تاکہ صبر آئے، شکر آئے، ذکر آئے، توکل آئے، قناعت آئے، دل ٹھنڈا رہے، استقامت رہے، ایمان ثابت رہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے مطالبہ بھی کر لیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَارِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دشمن کو بے نشان کر رہا ہے اللہ، اور جب آپ کے دشمن کو، آپ کے دشمن سے انتقام لے کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا اللہ، اور پھر دوسری نعمت آپ کو کثرتوں سے نعمت دے گا اللہ، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور اس کے لیے قربانی دیں۔ نعمتوں کے ملنے پر آج سورہ کوثر میں اگلا رویہ سمجھ آ رہا ہے۔ قریش مکہ کو نعمتوں کے ملنے پر ایک رویہ اللہ نے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ جب میں نے تمہیں فلاں فلاں خوف اور بھوک سے نجات کی نعمتیں دی ہیں تو کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو، بندگی کرو، اطاعت کرو، سر تسلیم خم کرو پہلے سے زیادہ۔ سورہ کوثر میں اب نعمتوں کی کثرت اور نعمتوں کے ملنے پر دوسرا رویہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، مجھے اور آپ کو، ہر قاری قرآن، ہر قرآن کے طالب علم کو سکھایا جا رہا ہے، جب کسی کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں، نعمتوں کی کثرت ملے، اچھا پہلے سوچ لیں، نعمتوں کی کثرت امتحان کا پرچہ ہے، نعمتوں کی کثرت رب کی طرف سے ایک اسائنمنٹ ہے۔ صرف نعمتوں کی کمی یا آزمائش نہیں، اللہ آزماتا ہے، دے کر بھی نہ دے کر بھی، یہاں پہ بھی رب آزما رہا ہے، آزمائش کے پرچے کو حل کرنے کا ایک طریقہ سکھا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے ہم سب کو۔ جب میں نعمتیں دوں گا، قصیر دوں گا، مال دوں گا، اولاد دوں گا، عزت دوں گا، عہدہ دوں گا، اقتدار دوں گا، ناموری دوں گا، شہرت دوں گا، مالی فراخی دوں گا، کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ، نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اطاعت کرتے ہیں اس کی؟ آپ کو جب بھی کوئی خوشخبری ملتی تھی، آپ کا طریقہ شکرانے کے سجدے، شکرانے کے نوافل، اللہ کے حضور جھک جاتے تھے۔ رفعنا لک ذکرک کا انعام ملا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا تھا۔ تو میرے اور آپ کے لیے رویہ، جب کوئی نعمت ملے سب سے پہلا کام سجدے میں جھک جائیں، اللہ کی نعمت کا اعتراف کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ وانحر، دوسرا کرنے کا کام، جب اللہ تمہیں نعمت دے، وانحر، نہر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی کو، قربانی کرو۔
ایک تو جانور قربان کرنا، اللہ کی راہ میں جانوروں کا گوشت، جانوروں کو ذبح کرنا، فی سبیل اللہ، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو صدقہ خیرات کی شکل میں بھوکوں کو کھلانے کے لیے جانوروں کو قربان کرنا اور ذبح کرنا خوشی کے موقع پر کوئی کھلانے پلانے اور جانوروں کو ذبح کرنے اور قربانی کا معاملہ۔ لیکن قربانی کا مطلب صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہے، نخر کو تو علامتی طور پر کہا جا رہا ہے۔ جب تمہیں کوئی کامیابی ملے، جب تمہیں نعمتوں کی کثرت ملے تو قربان کرو، قربانی دو، اپنے جانوروں، اپنے اونٹوں کو بھی، اپنی خواہشوں کو بھی، اپنی آرزوؤں کو بھی، اپنی تمناؤں کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنے وقت کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی گاڑیوں، اپنی سواروں اور اپنی ان نعمتوں کو جو تمہیں رب نے دی ہے ان کی قربانی کرو۔ کیوں؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیک نہیں نہ بن سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں قربانی کر کے چیزیں خرچ نہ کرو۔ تو لہٰذا آج نعمتوں کا پرچہ، نعمتوں کی کثرت کے ملنے پر دوسرا رویہ پتہ چل رہا ہے۔ پہلا فَلْيَعْبُدُوا، اب اگلے دو رویے سورہ کوثر سکھا رہی ہے کہ جب مجھے اور آپ کو نعمت ملے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ، نماز پڑھنی ہے، شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں، اور پھر نعمت جو ملی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یا نعمت جب ملی ہے تو اپنے تن، من، دھن، اوقات، اولادیں، صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اس کی جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب جس نے ہمیں ہدیناہ النجدین، دونوں رستوں کی وضاحت کی، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ دکھایا، اور صرف جنت اور جہنم کا راستہ نہیں، اس راستے پر چلنے کا طریقہ سکھایا۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ والرحمن علم القرآن، اس رحمان رب نے وہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت کے دوران بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن یا قرآن کے طالب علم کی انگلی پکڑ کے اس کو جنت اور جہنم کے نظارے دکھاتے ہیں، جہنم میں گھماتے ہیں، جہنم کے نظارے دکھاتے ہیں، وہاں کے ہیبت ناک مقامات کی نشاندہی فرماتے ہیں، اور پھر جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ بالکل جیسے دنیا میں ایک ماں اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو جو پہلے کبھی کسی پارک میں نہیں گئی ہوتی، کسی باغ میں نہیں گیا ہوتا، اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ پارک میں لے کے جاتی ہے، پھر ایک ایک چیز، بیٹا یہ جھولا ہے، یہ سلائیڈ ہے، یہ میری گو راؤنڈ ہے، پھر اسے ایک پول کے پاس لے کے جاتی ہے، پھر اسے فاؤنٹن کے پاس لے کے جاتی ہے، پھر وہاں پہ چلنے والی ڈکس دکھاتی ہے، پھر وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو چھتریاں ہیں وہاں بٹھاتی ہے، اور پھر وہ نظارہ اس بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اور وہاں کی ہوا، وہاں کی خوشبو، وہاں کا ماحول اس کو اتنا لطف آتا ہے کہ وہ بار بار پھر اپنی ماں سے مطالبہ کرتا ہے۔ ماں نے جو اچھا کام کرانا ہوتا ہے، جو خیر کا کام کرانا ہوتا ہے، اچھا تم یہ کرو گے تو میں تمہیں پاک لے کے جاؤں گی، تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہیں پاک لے کے جاؤں گی، ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ پاک کا نظارہ اور وہ پاک کا ماحول اور وہ انوائرمنٹ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ قاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کو قرآن میں ایک جگہ نہیں بار خواہ بڑی محبت سے لگتا ہے کہ جیسے پکڑ کے، انگلی پکڑ کے جنت کے نظارے، یہ دیکھو اس کے پودے ایسے ہوں گے، اس کے درخت ایسے ہوں گے، ان درختوں کی چھاؤں ایسی ہوگی، ایسے فوارے ہوں گے، ایسے چشمے ہوں گے، ایسی نہریں ہوں گی، ایسا گھاس ہوگا، ایسی چھتریاں ہوں گی، ایسے تمہارے محلات ہوں گے، ایسے تمہارے لباس ہوں گے، ایسی خوبصورت محفلیں ہوں گی، ایسے تمہارے زیورات ہوں گے، تمہاری اپنی کیفیت ایسی ہوگی، پھلوں کی حالت ایسی ہوگی، تمہاری صحبت، تمہارا ماحول، وہاں کی بحث تکرار نہیں ہوگی، وہاں کی گفتگو کیا ہوگی، گفتگو کے موضوعات کیا ہوں گے، ایسے جیسے وہ رحمان رب مجھے اور آپ کو ایک جگہ نہیں بار بار جنت کے نظارے دکھاتا ہے، تاکہ اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہماری نگاہوں میں بھی وہ بس جائیں، ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں، ہم ان کے حریص بن جائیں، اور ہم بار بار ان کو حاصل کرنے اور وہاں پہ پہنچنے کی حرص اور شوق میں اللہ کے سبھی مان لیں، اللہ کی ساری مان لیں۔ وہ جنت دکھا کے پھر ہمارا رب کہتا ہے اب نماز پڑھو، یہ نماز جنت کی کنجی ہے، اب صدقہ دو، یہ تمہیں جنت میں پہنچائے گا، اب معاف کرو، یہ تمہیں جہنت کے محلات میں پہنچا دے گا، اب دلوں کو صاف کرو، کینوں کو دور کرو، حسد سے بچو، پھر میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنت قریب لائی جائے گی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں نزل من رب العالمین، اللہ نے مہمان نوازی میں تمہارے لیے پہلے ہی تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت سا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رب کا،
تو دنیا کی زندگی میں اپنے بندوں کو وہ رحمان دکھاتا ہے تاکہ اس کے ہرس میں، اس کے شوق میں، اس کی تڑپ میں وہ اللہ کی مانتے چلے جائیں، اللہ کی مانتے چلے جائیں، دوڑتے چلے جائیں، ساری الی مغفرۃ من ربکم، دوڑیں لپکیں اس کی بخشش کی طرف اور جنت کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں پہنچے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جہنم سے بچ جائے، اسی لیے تو یہ نظارے دکھاتا ہے۔ کتنے کتنے خوبصورت اللہ نے نظارے دکھائے۔ آج ہم وہ گردش کریں گے اور ان جنتوں کے درمیان گھومیں گے اس دعا کے ساتھ، اس حرص کے ساتھ، اس طلب اور اس تڑپ کے ساتھ کہ کاش ہماری نگاہوں میں، ہماری آنکھوں میں سما ہی جائیں، کاش ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں، کاش ہمارے حافظے میں رچ بس جائیں اور ہم ان کے سوداگر بن جائیں۔ کیسی ہیں یہ جنت کی نعمتیں اور کیسی ہیں یہ شان جنت کی۔ حضرت سہل بن سعد سعدی کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں حاضر تھے اور آپ نے جنت کے حالات بیان کیے اور پھر آپ نے بے انتہا تعریف فرمائی۔ جنت کے نظارے قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ آج تکمیل قرآن کے بعد اس نشست کو محض اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے اس جنت تک پہنچنے کا راستہ سکھایا۔ آج اب ہم اپنی حتمی منزل کو دیکھیں گے تاکہ بس یہ دل میں سما جائے گی اور پھر قرآن پڑھنے اور حدیث سننے کے بعد اس کو ٹارگٹ بنا کے انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے۔ ربنا ثبت اقدامنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا تعریف فرمائی اور آخر میں فرمایا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ جنت جس کی آپ نے تعریف فرمائی۔ ایک اور حدیث میں، بخاری کی حدیث حضرت سہل بن سعد سعدی کی روایت سے ہی حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک چھڑی، کہیں آتا ہے چھڑی اور کہیں آتا ہے کوڑا، جنت میں ایک چھڑی یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کتنی جگہ لگتی ہے کوڑا رکھنے میں؟ جنت میں ایک چھڑی یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ ارے کس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہو؟ یہ تو ساری دنیا، اگلی پچھلی آنے والی پیچھے گزری بھی ساری نسلوں کے پاس جو تھا، ان سب سے بہتر جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ناخن کے برابر نعمت بھی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائے۔ ارے کن خوبصورت چیزوں کی روشنیوں کے پیچھے، کن دنیا کے حسن کے چمک کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اس جنت کے تو ناخن برابر چیز بھی اگر ظاہر ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے اور اس کے طلوع ہونے کے درمیان ساری جگہ جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ کتنی حسین ہوگی وہ جنت۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے، ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، کہ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن موت کو ایک چتقبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے ہیں۔ جس جنت میں پہنچیں گے، جنت کی نعمتیں جو پائیں گے، جو سمیٹیں گے، جو لطف اور کیف اور سرور انہیں مل رہا ہوگا، جب انہیں پتا چلے گا کہ اب ہمیں موت بھی نہیں آنی، تو خوشی سے اگر مرنا ممکن ہوتا نا تو وہ خوشی سے مر جاتے ہیں۔ کیسی مہک، کیسی خوشبو، کیسی وسعتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے، صرف نام ملتے ہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی، بیر دیے جائیں گے، کھجور دی جائیں گے، کیلے دیے جائیں گے، زیتون دیے جائیں گے، انگور دیے جائیں گے۔ ہاں، نام صرف انگور ہوگا، نام صرف زیتون ہوگا، نام صرف انار ہوگا، لیکن صرف نام ہی ملتا ہوگا۔ کیفیت، حیت، ساتھ، رنگ، خوشبو، اس کی تازگی، اس کا فلیور، اس کا ٹیکسچر، اس کا رس، سب فرق ہوگا۔ کیسی ہوگی وہ جنت اور کیسی ہوگی اس کی شان۔ اس دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں وہاں کی نعمتیں اور اس دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں جہنم کی تکلیفیں۔ دورائے ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا رکھا، ساری زندگی دکھ، پریشانی، بیماری، آزمائشوں میں مبتلا رہا، اللہ کے حکم سے جب اس کو
जन्नत के एक हौज में एक गोता देने के बाद निकाल कर पूछा जाएगा, बता तू किस हाल में रहा सारी जिंदगी। अरे कहाँ हम परेशान हो जाते हैं दुनिया के गमों से, बेजार हो जाते हैं यहाँ की बीमारी, दुख, गम, परेशानी, माली तंगी से, ऐसे हम बेसब्र हो जाते हैं। ये सारी जिंदगी जिस शख्स को इतनी तकलीफें आई होंगी, जन्नत का एक हौज, उसमें एक गोता, फिर पूछना बता क्या तेरी तकलीफों का हाल क्या रहा। वो कहेगा, वो जो यहाँ रोता तड़पता सिसकता बिलकता हर वक्त शिकवे शिकायतें करता रहा, वो कहेगा मुझे तो किसी तकलीफ ने कभी छुआ ही नहीं। अरे दुनिया की तकलीफों का गम भूल जाएं, दुनिया के तकलीफों और दुखों का गम भूल जाएं। जन्नतियों को जब जन्नत में उनका ठिकाना दिखाया जाएगा, उनका दर्जा दिया जाएगा, और अपने से ऊपर लोगों को दर्जे में देखेंगे, तो हदीस बताती है कि वो जन्नती जिसने दुनिया में सब्र करके जन्नत में हासिल किया होगा दाखला, वो क्या कहेगा कि जितनी तकलीफें मुझे आई थी, मुझे इतनी तकलीफ आती कि अगर मेरी खाल भी उधेड़ दी जाती तो सौदा अच्छा था। दुनिया में दीन की खातिर तकलीफें बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वहां जब जन्नत मिलेगी और जन्नत में अपने से ऊपर दर्जे के लोग होंगे, तो फिर जन्नती के दिल में आरजू आएगी कि जो दुनिया में दीन के रास्ते पे चल के तकलीफें आई थी, काश इस दीन की खातिर मेरी खाल उधेड़ दी जाती और मेरा गोश्त काट दिया जाता और आज मेरे दर्जे बुलंद होते। ये है वो जन्नत और ये है उसके दर्जे और ये है इस जन्नत की शान। रब्ब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह इस जन्नत में घर अता फरमा दे। जन्नत हकीकत है, बर्पा कर दी गई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नुज़ुलुम मिन रब्बिल आलमीन। नुज़ुलुम उस मेहमान नवाजी को कहते हैं जो मेहमान के आने से पहले मेजबान तैयार करता है। दुनिया की जिंदगी में जो इबादुर रहमान रब के बंदे बन के रहते हैं, उस रहीम ने उन इबादुर रहमान के आने से पहले मेहमान नवाजी वो प्रोटोकॉल तैयार कर दिए। कैसे पता चलता है कि जन्नत है? कुरान भरा पड़ा है, हदीस भरी पड़ी है। हदीस में आता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो यकीनन जन्नत है, बर्पा कर दी गई है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से बुखारी में हदीस आती है कि आपने फरमाया, एक जन्नती को उसकी कब्र ही में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है और एक जहन्नमी को उसकी कब्र ही में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कुछ लोगों की कब्र रौज़तुल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। तो जन्नत के इनामात का आगाज तो जन्नती के लिए मौत ही से हो जाता है। उसकी कब्र रौज़तुल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग बनती है और एक सुराख, एक खिड़की के जरिए उसको दिखा दिया जाता है, जा वो देख ले, तू जो दुनिया में अमल करता था वो तेरा जन्नत का ठिकाना है। और फिर उसे सुला दिया जाता है, जन्नत हक है, जन्नत यकीनी है, जन्नत मौजूद है, जन्नत तैयार कर दी गई है। अल्लाह ने कुरान में इसको कितने नामों से पुकारा है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें दारुस सलाम की तरफ पुकारता है। दारुस सलाम कहा गया सलामती का घर, सलामती का घर। अल्लाह सुब्हाना ताला इस सलामती के घर के हिरस में अल्लाह के बंदों को इर्द गिर्द सबको अपने हाथ, अपनी जबान, अपने दिल के शर और फितनों से सलामती में रखने की तौफीक अता फरमा। ये सलामती का घर जिसके लिए आपने एक अमल बताया था, सलाम को फैलाओ, अल्लाह कसरत से सलाम करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह सलाम की रूह को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। लोगों की इज्जतों, लोगों की आबरूओं, लोगों के सुकून, उनके राहत, उनकी नींदों को अपने से सलामती में रखने वाला खुश नसीब मुसलमान बना। कुरान में एक और नाम सूरह नहल की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने फरमाया, वलनिअम दारुल मुत्तकीन, मुत्तकियों का घर। जन्नत किसको मिलेगी? अभी आपने देखा सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, तकवा करने वाला, खौफ करने वाला, अल्लाह के हिसाब किताब, सवाल जवाब, पूछ गिछ, अल्लाह के सामने खड़े होने, अल्लाह की नाराजगी का, अल्लाह के अजाब का, अल्लाह के हिसाब किताब का जिसको डर है, उसके लिए जन्नत है। और जन्नत को दारुल मुत्तकीन कहा गया है। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। तीसरा नाम अल्लाह ने कुरान में सूरह यूनुस की आयत नंबर 39 में अल्लाह ने फरमाया, व इन्नल आखिरती हिया दारुल करार,
दारुल करार कहा है, करार पकड़ने की जगह, ठहरने की जगह। आपको पता है कि मौत को तो ज़िबा कर दिया गया ना, खालिदीन फीहा, हमेशा तुम वहीं करार पकड़ोगे। हदीस में आता है कि फरिश्ते कहेंगे जाओ अब तो हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। दारुल करार, करार पकड़ने की जगह, जमने की जगह, टिकने की जगह, हमेशा रहने की जगह। अल्लाह इस करार पकड़ने की जगह के लिए